अस्सलामुअलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है नाफरमान। वो कत्ल और मुजरिमाना हमले की एक हौलनाक वारदात थी। अखबार में उसके बारे में ये ख़बर शाया हुई थी। नौजवान दोशीज़ा का लर्ज़ा खेज़ कत्ल, मोहब्बत का हौलनाक अंजाम, कातिल गिरफ़्तार। गुज़श्ता रात कराची की एक नवाही बस्ती में एक खूबरू दोशीज़ा को नहायत बेरहमी के साथ कत्ल करके कातिल ने उसकी लाश झाड़ियों में फेंक दी। मकतूला का नाम नासरा था और उसकी शादी अगले हफ्ते होने वाली थी। मकतूला के बाप मोहम्मद यामीन ने जब बेटी की लाश देखी तो उस पर दिल का दौरा पड़ा और उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मकतूला के पड़ोसी नजीब अहमद को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को सुबह सवेरे ये इत्तला मिली कि नदी के करीब झाड़ियों में एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी है। इत्तला मिलती पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंच गई और कुर्बो जवार में रहने वालों को जगा कर मकतूला की शिनाख्त करने को कहा। कत्ल की खबर आनन फानन पूरे इलाके में फैल गई और कसीर तादाद में लोग मौके पर पहुंच गए। उन लोगों में मकतूला का बाप मोहम्मद यामीन भी शामिल था। वो उस वक्त तक अपनी बेटी की गुमशुदगी से बेखबर था और महज एक तमाशाई की हैसियत से वहाँ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि वो उसकी बेटी की लाश है तो उस पर दिल का शदीद दौरा पड़ा और वो अस्पताल पहुँचने से पहले जाँ बहक हो गया। नासरा के कत्ल और उसके बाप की नागहानी मौत से पूरे मोहल्ले में कहराम मच गया। बताया जाता है कि अगले हफ्ते नासरा की शादी उसके कज़न फ़ारूक से होने वाली थी। शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और दावती कार्ड्स भी तकसीम कर दिए गए थे। लाश के करीब से पुलिस को एक जनाना पर्स मिला जिसमें से नकदी और ज़ेवरात बरामद हुए। बताया जाता है कि मकतूला फ़ारूक को पसंद नहीं करती थी और उसके साथ शादी पर राज़ी नहीं थी। वो अपने मोहल्ले के एक लड़के नजीब अहमद को पसंद करती थी और मुबैना तौर पर उसके हमरा फ़रार होने के लिए घर से निकली थी। पुलिस ने नजीब अहमद को रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ़्तार किया जब वो बज़रिया ट्रेन फ़रार होने की कोशिश कर रहा था। सनसनी खेज़ इंकशाफात की तवक्को है। ये ख़बर अखबार में शाया हुई और अब नजीब अहमद की माँ अमीना बेगम अपने देवर अख्तर हुसैन के हमरा मेरे दफ्तर में बैठी थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा बेगुनाह है। उसने नासरा को कत्ल नहीं किया। उस वक्त सुबह के 9 बजे थे और मैं अपना बस्ता संभाले अदालत में जाने के लिए तैयार बैठा था। मैंने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि वो ज़मानत की दरख्वास्त तैयार करके पट्टे वाले के हाथ अदालत में भेज दे। मैंने उसे ज़रूरी बातें नोट करा दी और अमीना बेगम को साथ लेकर अदालत पहुंच गया। निस्फ घंटे बाद पट्टे वाला ज़मानत की दरख्वास्त मुझे दे गया। मैंने मुतल्लिका अदालत के बाहर अमीना बेगम और अख्तर हुसैन को इंतज़ार करने के लिए कहा। पुलिस अभी मुलजिम को लेकर अदालत नहीं पहुंची थी। अमीना बेगम खासी परेशान थी और बार बार ये पूछ रही थी कि क्या उसके बेटे की ज़मानत हो जाएगी। देखें जी, कोशिश करना इंसान का काम है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। दरअसल कत्ल के मुलजिम की ज़मानत ज़रा मुश्किल ही से होती है। ताहम मैं एक परेशान माँ से ये नहीं कह सकता था कि अभी मुझे केस की सही नोयत का भी इल्म नहीं है। वकील साहब, मेरा बेटा बिल्कुल बेगुनाह है, अमीना बेगम ने कहा। वो ये बात पहले भी कई बार कर चुकी थी। मैंने अख्तर हुसैन से पूछा, नजीब के वालिद क्यों साथ नहीं आए? भाई साहब बहुत हसास आदमी हैं, वो कल से घर से गायब हैं। उन्हें इस वाक़े से सख्त सदमा पहुंचा है। उनका ख्याल है कि इस मामले में सारा कसूर भाभी का है। ये उनकी पुरानी आदत है, अमीना बेगम ने कहा। जितने अच्छे काम हैं वो सब उनकी बरकत से होते हैं और जितने बुरे काम हैं उनकी सारी जिम्मेदारी वो मुझ पर डाल देते हैं। मैंने उनके घरेलू मामलात में दखल देना मुनासिब नहीं समझा और मौजू बदलते हुए पूछा, नजीब वारदात वाली रात कितने बजे घर आया था? अमीना बेगम ने जवाब देने में कदरे तामल किया, फिर बोली, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे घर आ गया होगा। मैंने घड़ी नहीं देखी थी इसलिए ठीक वक्त नहीं बता सकती। परसों 6 सितंबर यानी यौम दिफा था और नजीब अपने दोस्तों के साथ रोशनियाँ वगैरह देखने चला गया था। क्या आपको उनके दोस्तों के नाम मालूम है जिनके साथ वो रोशनियाँ देखने गया था? अमीना बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया, बोली, मुझे नाम नहीं मालूम।
تقریباً 11 بجے اختر حسین نے مجھے اطلاع دی کہ پولیس اس کے بھتیجے کو لے کر عدالت پہنچ گئی ہے۔ اس وقت میں ایک دوسری عدالت میں مصروف تھا۔ میں نے اپنا کام ختم کیا اور اختر حسین کے ہمراہ مذکورہ عدالت میں پہنچ گیا۔ نجیب احمد 24-25 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا، اگرچہ اس کے چہرے پر بے خوابی کے آثار تھے، تاہم وہ زیادہ پریشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ اپنی ماں اور چچا سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اختر حسین نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، نجیب، یہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، بڑے تجربہ کار وکیل ہیں، انہیں ہم نے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نجیب احمد نے میری طرف دیکھا اور ہتھکڑی والا ہاتھ مصافحے کے لیے میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، رسمی کلمات کا تبادلہ کیا اور پھر اس کے ساتھ آنے والے سب انسپکٹر سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے وکالت نامے پر دستخط کروا لوں۔ سب انسپکٹر نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے اختر حسین سے پوچھا، آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ میں اس کا چچا ہوں۔ سب انسپکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ ذرا ادھر آئیں، آپ کے ساتھ ایک ضروری بات کرنا ہے۔ پھر اس نے کندھے کے اوپر سے سپاہی کی طرف دیکھا اور کہا، وکیل صاحب کو دستخط کروا لینے دو۔ میں نجیب کو ایک طرف لے گیا اور وکالت نامہ نکال کر برآمدے کی دیوار پر رکھا۔ نجیب نے ہتھکڑی لگے ہاتھ میں قلم پکڑا اور وکالت نامے پر دستخط کر دیے۔ میں نے پوچھا، نجیب احمد، اصل معاملہ کیا ہے؟ اس نے کن اکھیوں سے سپاہی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں۔ 6 ستمبر کی رات تم کتنے بجے گھر آئے تھے؟ میں سارا وقت گھر پر ہی تھا۔ تمہاری والدہ کا کہنا ہے کہ تم روشنیاں دیکھنے گئے ہوئے تھے اور 10 ساڑھے 10 بجے گھر آئے تھے۔ ہاں، شاید یہی بات ہے، میں بھول گیا تھا۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ کوئی نہیں، میں اکیلا تھا۔ اس کی ماں جو قریب ہی کھڑی تھی بولی، بیٹے تمہارے ساتھ تمہارے دوست بھی تو تھے۔ دوست؟ او ہاں، دوست بھی تھا، وہ سلیمان تھا میرے ساتھ۔ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ تھانے میں ایک رات گزارنے کے بعد وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ کیا سلیمان یہ گواہی دے گا کہ وہ رات کے 10:30 بجے تک تمہارے ساتھ تھا؟ پتہ نہیں، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، شاید وہ گواہی دینے پر تیار ہو جائے۔ میں نے اس کے دوست سلیمان کا پتہ نوٹ کر لیا، لیکن میرے خیال میں 6 ستمبر کی رات نجیب اپنے کسی دوست کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کا اندازہ یہی ظاہر کر رہا تھا کہ سلیمان اس کی خاطر جھوٹی گواہی دینے پر تیار ہو جائے گا۔ میں نے کہا، اخبار میں جو خبر چھپی ہے اس کے مطابق ناصرہ کی اگلے ہفتے شادی ہونے والی تھی، لیکن وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور تمہارے ساتھ فرار ہونے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، میری بھی بہنیں، میں کسی لڑکی کو بگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے پرس سے مبینہ طور پر زیورات اور بہت سی نقدی برآمد ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سپاہی نے ہماری باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، اس لیے میں نے زیادہ سوالات مناسب نہیں سمجھے۔ نجیب احمد بھی سپاہی کی وجہ سے محتاط تھا اور کھل کر جواب نہیں دے رہا تھا۔ عدالت نے درخواست ضمانت مسترد کر دی اور ملزم کا 7 روز کا ریمانڈ دے دیا۔ 1 ہفتے کے بعد پولیس نے حیرت انگیز تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ گواہوں کے بیانات کے علاوہ ملزم کا نیم اقبالی بیان بھی موجود تھا۔ جب میں نے فائل کا مطالعہ کیا تو میں بھی شبہ میں مبتلا ہو گیا۔ کیس بڑا مضبوط اور واضح معلوم ہوتا تھا۔ نجیب احمد نے پولیس کو جو بیان دیا اس کا خلاصہ یہ ہے، میں مسمی نجیب احمد ولد ابرار حسین ساکن کراچی، آج بتاریخ 12 ستمبر بلا جبر و اکراہ یہ بیان کرتا ہوں کہ میں مقتولہ ناصرہ یامین کو، جو کہ میرے پڑوس میں رہتی تھی، اچھی طرح جانتا ہوں۔ ناصرہ میری بہنوں عائشہ اور راحیلہ کی سہیلی تھی اور بلا روک ٹوک ہمارے گھر آتی جاتی تھی۔ اس وجہ سے میری ناصرہ سے شناسائی ہو گئی، جو بڑھتے بڑھتے محبت میں تبدیل ہو گئی۔ گھر میں چونکہ کھل کر ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے ہوٹلوں، پارکوں اور سینما ہالوں میں ملنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ہم رات کے وقت ان جھاڑیوں میں بھی ملتے تھے جو ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ندی کے کنارے اگی ہوئی تھی۔ اس مقام پر ملنے سے پہلے ناصرہ اپنی ایک سہیلی کے گھر جاتی تھی جس کا گھر مذکورہ جھاڑیوں کے قریب واقع تھا۔ ناصرہ کی اس سہیلی کا نام شکیلہ ہے۔ یہ سہیلی ناصرہ کی رازدار تھی۔ میں نے اور ناصرہ نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل جب ناصرہ کے والد نے اپنے بھتیجے فاروق سے ناصرہ کی شادی کی بات چیت شروع کی تو ناصرہ بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ فاروق کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں فوراً اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجوں۔ میں نے دوسری روز اپنے والد کو، اپنی والدہ کو ناصرہ کے گھر بھیج دیا، مگر وہاں سے انکار ہو گیا۔ ناصرہ کی ماں نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی منگنی کر چکی ہے۔
اس کے بعد ناصرہ کو ہمارے گھر آنے جانے سے روک دیا گیا، مگر ہم شکیلہ کی وساطت سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ ناصرہ بار بار یہ کہتی تھی کہ وہ فاروق سے شادی کرنے کے بجائے زہر کھا لے گی۔ وہ مجھے یہ بھی کہتی رہتی تھی کہ میں اسے بھگا لے جاؤں، مگر میں اس بات کے خلاف تھا۔ 5 ستمبر کو اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں 6 ستمبر کو رات کے 11 بجے ندی کے کنارے اس کا انتظار کروں۔ یہ پیغام مجھے شکیلہ کے ذریعے ملا تھا۔ میں وقت مقررہ پر ندی کے کنارے پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناصرہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ گھر سے نقدی اور زیور بھی ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، مجھے کہیں لے چلو، میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بات ماننے پر تیار نہ ہوئی اور سخت غصے میں آ گئی، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ جب ناصرہ میری کوئی بات ماننے پر تیار نہ ہوئی تو میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھر واپس چلی جائے گی، کیونکہ وہ اکیلی کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ نجیب کے بیان میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں، لیکن ان میں سسپنس کے قاری کی دلچسپی کا سامان نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں حذف کر دیا۔ گواہوں کے بیانات میں پہلا بیان شکیلہ کا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ناصرہ یامین کو بچپن سے جانتی تھی اور دونوں نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ناصرہ اس کی رازدار سہیلی تھی اور اس سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل ناصرہ کو محلے کے ایک نوجوان سے، جس کا نام نجیب احمد ولد ابرار حسین ہے، محبت ہو گئی اور دونوں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے۔ شکیلہ نے بتایا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک ویران جگہ ہے جہاں کثرت سے جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ ناصرہ کبھی کبھی شام کے وقت ان کے گھر آ جاتی تھی اور تاریکی ہونے کے بعد مذکورہ جھاڑیوں میں جا کر نجیب سے ملتی تھی۔ وہاں انہوں نے بیٹھنے کے لیے ایک محفوظ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ ناصرہ اس جگہ کو مورچہ کہا کرتی تھی۔ کئی دنوں سے ناصرہ بہت پریشان تھی، کیونکہ گھر والوں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی طے کر دی تھی۔ حادثے سے 1-2 روز پہلے اس نے شکیلہ کے ذریعے نجیب کو پیغام بھیجا کہ وہ 6 تاریخ کو رات کے 11 بجے ندی کے کنارے اس کا انتظار کرے۔ ناصرہ نے شکیلہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اتنی رات گئے کیوں نجیب سے ملنا چاہتی ہے۔ اگر اس نے گھر سے فرار کا کوئی پروگرام بنایا تھا تو شکیلہ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ ناصرہ نے پہلے کبھی اتنی رات گئے نجیب سے ملاقات کی ہے یا نہیں۔ نیز 6 تاریخ کی رات کو ناصرہ شکیلہ کے گھر نہیں آئی تھی۔ اگر وہ نجیب سے ملی تھی تو سیدھی ندی کے کنارے چلی گئی تھی۔ شکیلہ کو ندی کے کنارے پیش آنے والے سانحے کا علم صبح ہوا تھا۔ دوسرے گواہ کا نام ملک حنیف تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر بروکر تھا اور الیکٹرانکس کے سامان کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ وہ شکیلہ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس کا گھر ان جھاڑیوں سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جہاں ناصرہ کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی۔ اس کے بیان کا خلاصہ یہ تھا، میں مسمی ملک محمد حنیف ولد ملک محمد نصیب خان، ساکن بستی ڈیش ضلع کراچی، بقائمی ہوش و حواس سے یہ بیان دے رہا ہوں۔ میرا گھر اس مقام سے چند قدم کے فاصلے پر ہے جہاں ناصرہ یامین کی لاش پڑی ہوئی پائی گئی۔ 6 اور 7 ستمبر کی درمیانی رات کو تقریباً 12 بجے میں باتھ روم جانے کے لیے صحن میں نکلا تو میں نے خرخراہٹ اور غرغراہٹ سے ملتی جلتی کچھ آوازیں سنی۔ میں چند لمحوں تک یہ آوازیں جو جھاڑیوں کی طرف سے آ رہی تھیں سنتا رہا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا اور چند قدم آگے جا کر جھاڑیوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اس اثناء میں وہ عجیب و غریب آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں واپس جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ میں رک کر انتظار کرنے لگا۔ لمحہ بھر کے بعد ایک نوجوان جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آیا۔ اس کے بال پریشان تھے اور وہ گھبرایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ ابرار حسین کا بیٹا نجیب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ یہ شور کیسا تھا؟ اس نے اچھلت میں جواب دیا، کچھ نہیں، سب خیریت ہے۔ ادھر ایک کتے نے بلی کو گھیر رکھا تھا۔ میں بھی ان کی آوازیں سن کر گھبرا گیا تھا۔ چونکہ اس وقت مجھ پر نیند کا غلبہ طاری تھا، اس لیے میں نے نجیب کی بات پر یقین کر لیا اور واپس چلا گیا۔ اگر میں چند قدم آگے جا کر دیکھ لیتا تو بلی اور کتے والی کہانی کا سارا پول کھل جاتا۔ صبح جب میں نے قتل کی خبر سنی تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ رات کو جب میں نے نجیب کو جھاڑیوں سے باہر نکلتے دیکھا، اس وقت وہ ناصرہ یامین کو قتل کر چکا تھا۔ تیسرا بیان مقتولہ کی ماں رابعہ بیگم کا تھا۔ اس نے کہا، میری معصوم بیٹی ناصرہ یامین کو نجیب احمد ولد ابرار حسین نے قتل کیا ہے۔ یہ شخص ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور مختلف طریقوں سے میری بیٹی ناصرہ یامین کو ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔
گزشتہ مہینے ہم نے ناصرہ کی منگنی فاروق سے کر دی جو میرے دیور کا بیٹا ہے۔ منگنی کے 4-5 روز بعد نجیب کی ماں امینہ بیگم ناصرہ کا رشتہ مانگنے آئی۔ چونکہ ہم اپنی بیٹی کی منگنی کر چکے تھے اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔ اس پر نجیب نے ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اس نے میرے شوہر کو ایک خط لکھا جس میں اپنے اور ناصرہ کے تعلقات کے بارے میں انتہائی دروغ بیانی سے کام لیا تھا۔ میں ان تمام باتوں کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس سے ہماری عزت مزید داغدار ہوگی۔ خط کے آخر میں لکھا تھا کہ اگر ہم نے ناصرہ کی شادی اس کے جاہل کزن سے کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میرے شوہر نے وہ خط نجیب کے باپ ابرار حسین کو دے دیا اور کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو لگام ڈال کر رکھے، کل کو کوئی اس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ابرار حسین نے وہ خط پھاڑ دیا اور اپنے بیٹے کو سمجھانے کا وعدہ کیا۔ ناصرہ کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور کارڈز بھی تقسیم کر دیے گئے تھے، لیکن پتہ نہیں کس طرح یہ شخص میری بیٹی کو گھر سے بھگانے میں کامیاب ہو گیا۔ 6 ستمبر کو ہم لوگ تقریباً 10:30 یا 11:45 بجے بتیاں بجھا کر سو گئے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ناصرہ کب اور کس طرح گھر سے نکل گئی۔ اس رات اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ جلدی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صبح جب قتل کا شور مچا تو میں نے اس کے کمرے میں جا کر دیکھا، وہاں اس کے بستر پر چادر کے نیچے 2 تکیے پڑے تھے۔ نجیب صرف میری بیٹی کا قاتل نہیں، میرے شوہر کا بھی قاتل ہے، اسے قانون کے مطابق پھانسی کی سزا دی جائے۔ ان کے علاوہ چند اور گواہوں کے بیانات بھی تھے۔ پولیس نے ملزم پر دفعہ 302 اور 374 الف عائد کی اور عدالت سے درخواست کی کہ ملزم پر فرد جرم عائد کی جائے۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا کہ مقتولہ ملزم کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ باعزت زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن ملزم اس معاملے میں کوئی خطرہ مول لینے پر تیار نہیں تھا۔ پولیس نے ملزم کے اس بیان پر کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا کہ اس نے مقتولہ کو واپس جانے کا مشورہ دیا تھا، تاہم وہ اسے واپس بھیجنے سے پہلے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا تھا، مگر مقتولہ اس بات پر تیار نہیں تھی۔ اس پر دونوں میں کشمکش ہوئی۔ ملزم نے مقتولہ کو بالجبر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور پھر پکڑے جانے کے خوف سے اسے قتل کر دیا۔ گواہوں کے بیانات کی روشنی میں پولیس کا یہ موقف خاصا منطقی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس موقف پر بحث کرنے سے پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔ مقتولہ کی لاش 7 ستمبر کو صبح کے 6:10 پر پولیس نے اپنی تحویل میں لی۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت رات کے 12:30 اور صبح کے 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مجرمانہ حملے سے قبل اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس کے جسم پر خراشوں اور چوٹوں کے 18 نشانات تھے۔ بائیں آنکھ پر نیل کا نشان تھا۔ چہرے کی جلد 3 جگہوں سے پھٹی ہوئی تھی۔ یہ نشانات مکوں اور تھپڑوں کے تھے۔ قاتل نے بڑی بےرحمی سے اسے مارا تھا۔ گلے پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ دونوں کلائیاں زخمی تھیں اور یہ زخم چوڑیوں کے ٹوٹنے سے آئے تھے۔ جسم کے نازک حصوں پر بھی کئی نشانات تھے، جن میں سے بعض نشانات دانتوں سے کاٹنے کے تھے۔ مقتولہ کے لباس پر خون کے دھبے پائے گئے تھے۔ یہ لباس پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کچھ اور انکشافات بھی کیے گئے تھے، مگر اخلاق ان کے کھلے عام ذکر کی اجازت نہیں دیتا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھنے کے بعد میں نے عدالت میں درخواست دی کہ اول مقتولہ کے لباس پر پائے جانے والے خون کے دھبوں کا کیمیائی تجزیہ کرایا جائے اور دوم کسی ماہر سے ملزم کے دانتوں کا ان نشانات سے موازنہ کرایا جائے جو مقتولہ کے جسم پر پائے گئے۔ میری یہ درخواست منظور کر لی گئی اور عدالت نے خون کے دھبوں کا کیمیائی تجزیہ اور دانتوں کے نشانات کا معائنہ کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد عدالت نے 1 ہفتے کی تاریخ دے دی۔ اگلی پیشی پر مقتولہ کے لباس پر پائے جانے والے خون کے دھبوں کی رپورٹ موصول ہوئی۔ وہ تمام دھبے مقتولہ کے خون کے تھے۔ دانتوں کے نشانات کا موازنہ کرنے سے پولیس نے معذرت ظاہر کی کیونکہ مقتولہ کی تدفین عمل میں آ چکی تھی اور لاش کو قبر سے نکالنے کے لیے SDM کی اجازت ضروری تھی، اور چونکہ استغاثہ کو اس معائنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے اس نے اس معاملے میں کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر ملزم پر فرد جرم عائد کرنے کی درخواست کی۔ اس نے اپنی درخواست کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، واقعاتی شہادتوں اور گواہوں کے بیانات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ناصرہ یامین کو ملزم نجیب نے قتل کیا ہے۔ مقتولہ کی لاش عین اس مقام سے برآمد ہوئی جہاں ملزم مقتولہ سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ ملزم نے اس بات کا اپنے بیان میں اقرار کیا ہے کہ وقوع والی رات وہ مقتولہ سے جائے واردات پر ملا تھا۔
اس کے اس بیان کی گواہان کے بیانات سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ آنسہ شکیلہ نے اپنی گواہی میں کہا ہے کہ ملزم اور مقتولہ طے شدہ پروگرام کے تحت مذکورہ جگہ پر ملے تھے، اور یہ کہ گواہ نے خود مقتولہ کا پیغام ملزم کو پہنچایا تھا۔ جناب عالی سب سے معتبر گواہی ملک حنیف کی ہے، جس کا بیان ہے کہ اس نے نہ صرف ملزم کو نصف رات کے بعد جائے واردات پر دیکھا بلکہ خرخراہٹ اور غرغراہٹ کی آوازیں بھی سنیں۔ جناب عالی یہ آوازیں اس وقت انسان کے حلق سے برآمد ہوتی ہیں جب اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ تیسری شہادت مقتولہ کی والدہ رابعہ بیگم کی ہے۔ ملزم نے کھلے الفاظ میں انہیں یہ دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے ناصرہ کی شادی اس کے کزن فاروق سے کرنے کی کوشش کی تو انجام بہت بھیانک ہوگا۔ جناب عالی اگر شدید محبت کی راہ میں روک ڈالی جائے تو بعض اوقات وہ شدید انتقام میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ نہایت کمینہ صفت ہوتے ہیں، جب وہ کسی پسندیدہ چیز سے محروم ہونے لگتے ہیں تو محض اپنی کمینگی کی وجہ سے اس چیز کو ضائع کر دیتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا شخص بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ملزم نے جب دیکھا کہ ناصرہ اس کی نہیں ہو سکتی تو اس نے اس کا دامن عصمت چاک کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا۔ ان شواہد کی روشنی میں عدالت کو ملزم پر فرد جرم عائد کرنے میں ہرگز کسی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ وکیل استغاثہ نے دلائل ختم کرنے کے بعد فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ میں نے ملزم کی صفائی میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں اصل دلائل کو مقدمے کی باقاعدہ پیروی کے لیے محفوظ رکھتے ہوئے چند موٹی موٹی باتیں عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فاضل وکیل استغاثہ نے ٹھوس دلائل پر انحصار کرنے کے بجائے گرمئی گفتار کا زیادہ مظاہرہ کیا ہے۔ مثلاً فاضل وکیل کا یہ بیان بلا ثبوت ہے کہ مقتولہ کی لاش عین اس مقام سے برآمد ہوئی تھی جہاں ملزم مقتولہ سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ فاضل وکیل کو یہ حقیقت کہاں سے معلوم ہوئی ہے، کیونکہ نہ تو پولیس نے اور نہ ہی کسی گواہ نے اس مقام کا تعین کیا ہے جہاں ملزم مقتولہ سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ تعجب ہے کہ جو بات پولیس کو نہ سوجھ سکی وہ فاضل وکیل کو کیسے سوجھ گئی۔ جہاں تک ملزم کے موجودہ بیان کا تعلق ہے، سر دست اس کی صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ملزم نے یہ بیان پولیس کی تحویل میں دیا ہے۔ یہ بات ضرب المثل بن چکی ہے کہ پولیس ایک کھمبے سے بھی اقبال جرم کرا سکتی ہے، اس لیے پولیس کے پیش کردہ بیانات کو اس وقت تک معتبر نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک ان کو جرح کی کسوٹی پر نہ رگڑا جائے۔ پولیس نے ملزم اور گواہوں کے جو بیانات عدالت میں پیش کیے ہیں وہ ایک ہی مصنف کی تصنیف معلوم ہوتے ہیں۔ جناب عالی، ملک حنیف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ خرخراہٹ اور غرغراہٹ کی آوازیں سن کر گھر سے نکلا تھا۔ میری تحقیق کے مطابق جائے واردات ملزم کے گھر سے کم از کم 50 قدم کے فاصلے پر۔ جب کسی شخص کا گلا گھونٹا جا رہا ہو تو اس کے حلق میں سے خرخراہٹ تو کجا سرسراہٹ کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ اس امر کا تجربہ اس عدالت میں بھی کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی شخص اپنا گلا اس تجربے کے لیے پیش کرے۔ خرخراہٹ اور غرغراہٹ کی آواز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی گائے یا بکرے کی گلے پر چھری پھیری جا رہی ہو۔ آدمی کا مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ گواہ 50 قدم دور ایک چار دیواری کے اندر تھا اور مبینہ طور پر گلا جھاڑیوں کے اندر گھونٹا جا رہا تھا، اور جس کا گلا گھونٹا جا رہا تھا وہ ایک 105 پاؤنڈ کی دبلی پتلی اور نازک اندام لڑکی تھی۔ اگر گواہ یہ کہتا کہ اس نے چیخوں کی آوازیں سنی تھیں تو یہ بات زیادہ قرین قیاس ہوتی، لیکن معلوم ہوتا ہے پولیس کی گلا گھونٹنے کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ مقتولہ کی والدہ رابعہ بیگم نے ملزم کے کسی دھمکی آمیز خط کا ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ وہ مبینہ خط کو عدالت میں پیش کرنے سے قاصر ہے، اس لیے اس کے مندرجات کو بطور ثبوت کے عدالت میں پیش کرنا اور ان سے از خود نتیجہ نکالنا ہرگز درست قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک وہ الفاظ جنہیں گواہ نے دھمکی قرار دیا ہے بیان صورت میں ماں سیاق و سباق کے ہمارے سامنے موجود نہ ہوں، ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جناب والا بخوبی اس امر سے آگاہ ہوں گے کہ الفاظ کی معمولی کمی بیشی سے فقرے کے مفہوم میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جناب والا، فاضل وکیل نے محبت اور انتقام کی جس تھیوری کو ملزم پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے اس کی حقیقت لفاظی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ فاضل وکیل نے کب یہ بات ثابت کی ہے کہ ملزم کمینہ صفت انسان ہے؟ جب تک فاضل وکیل استغاثہ ملزم کو کمینہ صفت ثابت نہیں کرتے اس وقت تک ان کی بات کو جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا جانا چاہیے۔ ان گرما گرم دلائل اور جوابی دلائل کے بعد عدالت نے 3 دن کی تاریخ دے دی۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔